गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप जैसी यंग कंपनीज, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक इंडस्ट्री का बंदा आना चाहिए जिसको आइडिया हो स्पेसिफिक इंडस्ट्री का। आप जैसी यंग कंपनीज जो हैं बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि वो बिजनेस को ईजी करें rather than उसको मुश्किल करें। तो पाकिस्तान में अचानक बताए बगैर इंटरनेट बंद कर देते हैं। इंटरनेट बंद कर दें तो आपकी आईटी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है, भूल जाए आप आईटी इंडस्ट्री को। आप जैसी कंपनीज से गवर्नमेंट ने कभी रब्ता करने की कोशिश नहीं की? पीआर के लिए बुलाते हैं लोगों को। पाकिस्तानियों में पोटेंशियल की कमी है या पोटेंशियल है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है? पोटेंशियल बहुत है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जरूरत है। वी हैव द राइट पीपल बट दे नॉट इन द राइट प्लेस। लोगों से मिलते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, काम करते हैं लोगों के साथ, दे आर वेरी 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 मोटिवेटेड। जब डायरेक्ट आ जाता है पैसा पाकिस्तान में उसके क्लियरेंस पे कितना टाइम लगता है? 2 to 3 वर्किंग डेज ऑलमोस्ट लग जाते हैं। क्या हम लोग फ्यूचर में आपको नजर आता है कि अपना कोई पेमेंट गेटवे सिस्टम बनाएंगे? काबिलियत बहुत है, रेगुलेशन है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पेमेंट गेटवे बनाने में। यूएस क्लाइंट्स जो हैं वो आज के दौर में पाकिस्तानी कंपनीज पे ट्रस्ट करते हैं? नया क्लाइंट है जिस पे बिड कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है। पाकिस्तानी क्यों झूठ बोलते हैं? आप एक सोसाइटी को उसको रोकेंगे चीज़ों को तो फिर यही होगा ना। साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान का क्या नंबर आता है? तीसरा या चौथा होगा। आप लोगों का तरीकाकार क्या है? हम लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ करते हैं लिंक्डइन को। Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Net. आज से कुछ हफ्तों पहले आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक पॉडकास्ट की थी शहरियार अहमद साहब के साथ, जो कि फ्यूचरनॉस्टिक्स के सीईओ थे, एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी। और दैट पॉडकास्ट वाज सच अ सक्सेस कि उसके बाद हमें काफ़ी लोगों ने डीएम्स किए इंस्टाग्राम पे कि आप एक दफ़ा फिर से उनको बुलाएं ताकि हम लोग जो है आईटी के बारे में और भी बहुत कुछ सीख सकें। और हम लोग जो है जो लैंडस्केप है पाकिस्तान में, जो रियलिटी है आईटी लैंडस्केप की और जो अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में मिल सकती हैं उस बारे में हम लोग और जानना चाहते। तो हम लोगों ने आज फिर से जहमत दी है शहरियार साहब को। हमने कहा कि एक दफ़ा वो आएँ और आईटी के बारे में और भी हम लोग को एजुकेट करें। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। और आपका पॉडकास्ट इतना सक्सेसफुल था कि हम लोगों ने एक दफ़ा फिर से आपको जहमत दी, तो बहुत शुक्रिया आने का। ऑफ कोर्स यार, हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि लास्ट पॉडकास्ट में ये हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, लेकिन एक चीज़ हम लोगों से मिस हो गई थी, वो ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, एक यंग मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान में आईटी के मिनिस्टर हैं, जो कि उनकी क्वालिफिकेशंस पे लोग काफ़ी बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो यंग है तो थोड़ा बहुत आईटी का शायद समझती हो। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप जैसी यंग कंपनीज, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? आई बिलीव के एक्सपेक्टेशन वाइज तो कोई भी इंडस्ट्री है आपकी कंट्री की, सिर्फ आईटी नहीं, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग और उसका ना बहुत बड़ा रोल होता है ओवरऑल। लेकिन आई थिंक पॉलिसी मेकिंग भी चलती रहती है हमारी, सारा कुछ होता रहता है, बट आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज़ जो एग्जीक्यूशन है ना, हमारी पॉलिसीज़ बन जाती हैं लेकिन उस पर एग्जीक्यूट करना और उसको लेके चलना, उसमें मेन प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पे। और अगेन वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की जो आपको पता है, नेपोटिज़म है, ठीक है। आपके रिश्तेदार जानने वाले आगे आ जाते हैं और उन्हें आप ला के बिठा देते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता इंडस्ट्री का। तो एक इंडस्ट्री का बंदा आना चाहिए, ठीक है, ऐसी जगह पे जिसको आइडिया हो स्पेसिफिक इंडस्ट्री का, ठीक है। तब ये मिनिस्ट्रीज़ जो हैं अच्छा परफॉर्म करेंगी, बेहतर चलेंगी। अगर आप ये नेपोटिज़म से चलाएंगे काम को और इस तरह करप्शन और ये वो किसी को फेवर दे के चलाएंगे तो ऑब्वियसली एंड रिजल्ट वो नहीं होगा। वो बंदा जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, उसे उस फील्ड का पता नहीं है, ठीक है, उसे उसकी नो हाउ नहीं है। मे बी दे विल लर्न, ठीक है, उन्हें कुछ चीज़ें बेहतर पता होंगी, बट आई बिलीव कि किसी इंडस्ट्री के बंदे को, एक्सपीरियंस बंदे को, हमारे बहुत अच्छे लोग भी रहे हैं मिनिस्ट्रीज़ में, बट अगेन फिर पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें हटा दिया जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ हो जाती है। तो जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स एक चीज़ है आप, लेकिन जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है किसी भी इंडस्ट्री की, उसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करें एटलीस्ट, और वो बंदे सही लाएँ। तो ये मैं कहूँगा कि ये मेन एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि पहले तो आप एक बंदा ऐसा लाएँ जो अंडरस्टैंड करे चीज़ को सारा ओवरऑल, उसको पता हो इन्स एंड आउट्स उसके, और उसके बाद वो एक अच्छी पॉलिसी बना सकता है। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एग्जीक्यूशन पे आगे फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में क्या, आपने बैठना है, आपने बातें करनी है, अच्छी बातें सब कर लेते हैं, ठीक है, कि जी ये करेंगे और हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ बात आती है एग्जीक्यूशन की, वहाँ हम लोग टोटली फेल हो जाते हैं। और उसमें मतलब ये है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, आपको पता है, और करप्शन भी उसमें एक फैक्टर है, और नेपोटिज़म में पहले भी बोल चुका हूँ वो भी एक फैक्टर है। क्वालिफाइड लोग नहीं है, मेरिट पे लोग नहीं आते, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई थिंक एग्जीक्यूशन इज़ अ बिगर प्रॉब्लम देन पॉलिसीज़ इटसेल्फ। आप जैसी यंग कंपनीज जो हैं, अगर आज के दिन पे अगर आप पाकिस्तान में अपनी एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी फॉर्म करते हैं तो आप लोगों की गवर्नमेंट से क्या बेसिक ऐसी डिमांड्स क्या हो सकती हैं कि जिसमें आप लोग कहें कि ये हम लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, और अगर ये चीज़ें हम लोगों को मिल जाती हैं तो हम लोग जो है वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और पाकिस्तान की जो है वो इकॉनमी में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं?
فرسٹ آف آل آئی وڈ سے کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہونا چاہیے پالیسی میکنگ اور ہر چیز میں کہ وہ بزنس کو ایزی کریں رادر دین اس کو مشکل کریں. تو ڈاکومنٹیشنس وغیرہ اور وہ سارا کچھ جو ہے اس کو منیمل چیز پہ لے کے جائیں اور اس کو جتنا آپٹیمائز ہو سکتی ہے وہ چیز کو اتنا آپٹیمائز کریں, اس کو مشکل نہ بنائیں, اس کو بیسیکلی ایزی کریں. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ ایک کمپنی اوپن کرنا چاہتے ہیں تو پورٹلز ہیں آن لائن بنائے ہوئے ہیں ٹو بی فیئر, بٹ ان کی بھی کوالٹی اور ان کے یوزر ایکسپیرینس پہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے, وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. تو آپ کو الٹیمیٹلی جا کے ایک فرم کے پاس جانا پڑتا ہے, ان کو آپ سروسز دینی پڑتی ہیں آپ کو ان کی, اور انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یار میں یہ چاہتا ہوں اور یہ کر کے دو. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ وہ اتنا ایزی پروسیس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ جسٹ وہ جائے اپنے موبائل سے ایپ کھولے اور رجسٹر کر لے. تو وہ چیزیں وہ لیگ کرتی ہیں. اس کے علاوہ آگے انیشیٹیوز لینا چاہیے گورنمنٹس کو اس چیز میں کہ فنڈنگ وغیرہ میں بھی اسٹارٹ اپس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن آئی وڈ سے کہ فنڈنگ والی چیز جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی اس میں میں اتنا زور نہیں ڈالوں گا کہ آپ فنڈنگ کریں سارا کچھ کریں, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں جس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی, اور اس کو آپ پروموٹ کریں. جو ہمارے پلیٹ فارمس ہیں جو اویلیبل ہیں پوری دنیا یوز کر رہی ہے اس کو کسی طرح لے کے آئیں پاکستان میں, ان چیزوں کو لے کر آئیں جو مطلب بیسک چیزیں انہیں سیدھا کریں. اینڈ آئی بلیو اس بات پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں ایزی کر دیں گے تو یو ول سی کہ بہت زیادہ لوگ اوپر آئیں گے اور بہت ایزیلی آئیں گے. کچھ اسٹارٹرس فیل ہوتے ہیں پاکستان میں, ان کی وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتائی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان کو ہم ریزالو کریں, اگر ان پہ کام کریں تو کافی بہتر ہو سکتی ہے انڈسٹری. جو پاکستان میں اچانک بتایا بغیر انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں تو مطلب ایک عام بندے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ یہی مسئلہ ہے نا کہ یار ہم لوگ انسٹاگرام نہیں یوز کر سکتے, ریلس نہیں دیکھ سکتے, لیکن آپ لوگ تو چونکہ اس مارکیٹ میں ہے, آپ لوگوں کو میجر پرابلم سب کیا فیس ہوتی ہیں؟ ہمارے انٹرنیٹ کا دیکھیں, ہماری جو انڈسٹری ہے سروس کی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی کنیکٹیوٹی, انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں تو آپ کی آئی ٹی انڈسٹری کچھ بھی نہیں ہے, بھول جائیں آپ آئی ٹی انڈسٹری کو. ٹھیک ہے, آج کل تو کسی بندے کی سوشل لائف بھی نہیں اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو آئی ٹی انڈسٹری تو پھر ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور یہ جو بین کلچر پاکستان میں ہے نا اوور آل اسٹارٹ سے, ٹھیک ہے, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اپنا جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو چینج کرنا پڑے گا اور تھوڑا اوپن ہونا پڑے گا چیزوں کے بارے میں. ضروری نہیں ہے آپ ہر چیز جو بھی جس میں ایک چیز بھی خراب ہوئی آپ اس کو بین کر دیں کمپلیٹلی یا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. آپ اس میں تھوڑا مطلب اوپننیس رکھیں. ٹھیک ہے, جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کو موقع دیں کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے, اچھے طریقے سے یوز کر سکے, سارا کچھ ہے. کسی چیز کو اگر آپ کنٹرولنگ جتنا بنتے ہیں نا وہ اتنی ہی خراب ہوتی ہے. اور یہ آپ نے نوٹ کیا, ہم نے پہلے ٹرائی کر لیا یوٹیوب بین کر کے, ٹھیک ہے, اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمیں نقصان ہی ہوا الٹا. اور ابھی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس بین ہو رہے ہیں, وہ سارا کچھ کا بھی الٹا نقصان ہی ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں, اس سے ہم پیچھے جاتے ہیں بیسیکلی. تو انفارمیشن کو ایزی بنائیں بیسیکلی, اپنے جو آپ کی یوتھ ہے اس کے لیے انفارمیشن کو ایزی بنائیں. اور جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کے لیے تو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی از آئی وڈ سے کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ نے کسی سے بات بھی کرنی ہے, کلائنٹ سے کنیکٹ ہونا ہے, کام کرنا ہے, انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے نا. آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس آفس میں اس وقت ایکٹیولی 5 سے 6 کنیکشنز ہوں گے, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کے. اور اب اس میں وہ سارے نام ہیں جو پاکستان میں سروسز دیتے ہیں, پی ٹی سی ایل, نیا ٹیل, زونگ, یہ سارے ہیں. اور ان کے ملٹیپل کنیکشنز ہیں ہمارے پاس, اور ان کی وہ لائنس ہیں جن پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر کچھ بھی ہو جائے یہ لائن بند نہیں ہوتی, جیسے بیسیکلی بزنس لائنس کہتے ہیں یہ لوگ, یہ بند نہیں ہوتی, ڈیڈیکیٹڈ آئی پیز. ٹھیک ہے, کافی کچھ ہم نے کیا ہوا ہے اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے. اور مطلب وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی بند ہو جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بند ہوتا ہے انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہی ہے کہ جب یہ کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کچھ ہو رہا ہے تو یس 2-3 دن کے لیے بند ہوتا ہے, بٹ وہ اتنا ہرٹ کرتا ہے نا آپ کو کہ آپ ایز اے کمپنی, ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے نا آپ 1 مہینہ پیچھے چلے جاتے ہیں. دس از ناٹ این ایگزیجریشن. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے 1 مہینہ پیچھے چلے جاتے ہیں صرف اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کہ آپ کے 2 دن وہ خراب ہوا انٹرنیٹ, آپ کوئی ڈیلیوریبل ڈیلیور نہیں کر پائے ٹائم پر, اور کلائنٹ کو آپ کانٹیکٹ نہیں کر پائے, انہیں بتا نہیں سکے. تو وہ ایک بہت ہرٹ کرتی ہے چیز, اور وہ ایک ڈی موٹیویٹنگ چیز ہے جو میرے خیال سے ہم ریزالو کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ پہ تھوڑا سا کام کرے. اور یہ چیز میں ایسی ہمارے پاس آلریڈی ٹیکنالوجی بھی ہے, سب کچھ انسٹالڈ ہے, یہ تو بعد میں وہ بند کرنے والی بات ہے نا. اگر اسی کو تھوڑا اوائڈ کر لیں یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ ایک کمپنی جو اتنی محنت کر رہی ہے, ایک ٹیم جو اتنی محنت کر رہی ہے ایک پروجیکٹ کو ٹائملی ڈیلیور کرنے پہ, اپنا نام بنانے پہ, پروجیکشن کرنے پہ, ٹھیک ہے, آپ اس کے درمیان میں یہ ہرڈل لے آتے ہیں انٹرنیٹ کا جس کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی تک نہیں بنتا, وہ لے آتے ہیں, تو وہ ویسے ہی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے اتنی محنت کی اور اب یہ تو ان کی چیز ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ چیز نا, اور یہ ہو گیا. تو وہ بہت ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر ہے ایک. اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے یہ جو سمپل چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو سیدھا کر لیں
یہ ہماری سیٹ ہو جائے, پھر ہم آگے چلتے ہیں پالیسیز کیا ہونی چاہیے, ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو مطلب وہ چیزیں جو پتہ ہے ہمیں. تو گورنمنٹ اتھارٹیز نے کبھی آپ جیسی کمپنی سے رابطہ کیا کہ آئیں ہم لوگ ایک میٹ اینڈ گریٹ کرتے ہیں, آپ ہم لوگوں کو سجیشنس دیں, ہم لوگ اس بارے میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں, یا آپ لوگوں کو گورنمنٹ نے کبھی آپ لوگوں سے مراد ہے آپ جیسی کمپنیز سے گورنمنٹ نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسے کوئی انیشیٹو ہوئے ہیں ریسنٹلی, کوئی انیشیٹو لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ بلائیں اور مسئلے سنیں. پاسٹ میں کافی پہلے مطلب یہ چیز ہوئی تھی, اور وہ بھی ایک بہت مائنیوٹ چھوٹے سے ٹائم کے لیے ہوئی تھی ایک آدھی دفعہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی یہی ہے, وہ پی آر کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو, بٹ وہ اسپیسیفک لوگ ہیں جو آلریڈی آئی وڈ سے کہ اسٹیبلشڈ ہیں, جو کمپنیز اور جو آلریڈی سارا کچھ کر رہے ہیں ان کو بلاتے ہیں, پی آر وغیرہ وہ سارا کچھ کیا اینڈ دیٹس اٹ. لیکن جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے اوپر اس طرح اٹینشن نہیں ہے جس طرح بلیو ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول سے نا. جب تک وہ چیز نہیں آئے گی, آپ پروموٹ نہیں کریں گے اسٹارٹ اپ کو, تو وہ بڑی کمپنیز کیسے بنیں گی؟ ٹھیک ہے, آپ انہیں بیسیکلی ایئر ہی نہیں دے رہے بریتھ کرنے کے لیے اس مارکیٹ کے اندر, تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ کائنڈ آف لائک انڈیویجول اسٹرگل ایک انسٹیٹیوشن کی ہو جاتی ہے کہ یار میں نے ہی اسٹرگل کرنا ہے, آئی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. وہ اس طرح کی ایک سینیریو, اس طرح کا سینیریو آ جاتا ہے ایک. تو اس میں پھر ملٹیپل چیلنجز ہیں, اس سے آپ نے خود ہی لڑنا ہے, خود ہی کرنا ہے, سارا کچھ خود ہی کرنا ہے. اب وہ کوئی بندہ سروائیو کرتا ہے اور کافی لوگ نہیں بھی کرتے اس وجہ سے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یار یہ جو سمپل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, ان کو اگر ہم سیدھا کر لینا, بالکل اسٹریٹ فارورڈ چیزیں, پتہ ہے کہ یار یہ اسٹیپ کرنے, یہ چیزیں کرنی ہیں, تو جسٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. وہ چیزیں تو ہم سب کو پتہ ہے کیا کرنی ہے, انہیں کر دیں تو آئی وڈ سے کہ ہم کافی بہتر ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب آپ اس طرح کی جیسے آپ جیسے لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایک پیرلل ایک نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کا سپورٹ کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے, پاکستان کے جو لوگ ہیں ان میں یہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹارٹ اپ انڈسٹری جو ہے وہ بنا سکیں, اسٹارٹ اپس کامیاب ہو سکیں. اور وہ بار بار ایگزامپل دیتے ہیں, ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایئر ایکسپریس جو ہے وہ ناکام ہو پاکستان میں, بڑے بڑے اور ایسے اسٹارٹ اپ سے جو ناکام ہوئے. ڈو یو ریئلی فیل کہ پاکستانیوں میں پوٹینشیل کی کمی ہے یا پوٹینشیل ہے لیکن اپرچونیٹی نہیں ہے؟ ہاں جی, جو آپ نے ایگزامپل دی ہے کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپ فیل ہوئے, یہ وہ آئی وڈ سے کہ یو ایس میں جتنے پاکستان میں مہینے میں اسٹارٹ اپ فیل ہوتے ہوں گے, یو ایس میں ایک دن میں فیل ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دس از ناٹ دا پیرامیٹر کہ آپ کہیں کہ جی کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے یا کوئی بندے نہیں ہے, پوٹینشیل نہیں ہے. تو آئی وڈ سے کہ پوٹینشیل بہت ہے, ٹیلنٹ بہت زیادہ پاکستان میں, ہر چیز ہے. اور ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ اویئرنیس تھوڑی زیادہ کریں, اپرچونیٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپرچونیٹی کم ہے, اس سے میں ایگری کرتا ہوں. اور اس پہ اگین وہی ہے کہ اپرچونیٹی از اٹ شوڈ بی اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ایفرٹ فرام دا گورنمنٹ اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر, کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں پلیئرز ہیں بڑے یا ایون اسٹارٹ اپس جو بھی ہیں, وہ بھی اپرچونیٹی کریٹ کریں مارکیٹ میں, اچھے انجینئرس کو ٹرین کریں, انہیں لے کر آئیں, انہیں موٹیویٹ کریں. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں پھر جس طرح کے اسٹارٹ اپس آتے ہیں نا, وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اچھا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, ایک پروجیکٹ ملا ہمیں, ہم اس کو ڈیلیور کریں گے, اینڈ دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ یار اچھا یہ جو انجینئر میرے پاس آیا ہے اس کا کوئی فیوچر ہے, اس کی آگے کیا کیا اس کے اسٹیپس ہیں کیریئر میں, اس کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے ساتھ. تو وہ چیز جو ہے نا وہ لوگ اس پہ فوکس نہیں کرتے, کیونکہ اوبویسلی اٹس جسٹ اے بزنس فار دیم. ٹھیک ہے, ایک بندہ آیا, اسے کم پیسوں میں ہائر کیا, اسے کام کروایا, اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ انہیں بھی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی شاید نہیں نظر آ رہی ہوتی. اور اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی ہو, لیکن آئی اسٹل بلیو کہ جو مین رسپانسبلٹی اپرچونیٹی کی کریٹ کرنے کی فال کرتی ہے گورنمنٹ کے اوپر فال کرتی ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ کے سٹیزنز ہیں وہ آپ کو ٹیکس پے کرتے ہیں, ٹیکس پیئرز ہیں, سارے مڈل کلاس کے لوگ سارے ٹیکس پیئرز ہیں. اگر آپ نے ان کے لیے اپرچونیٹی نہیں کریٹ کرنی تو ان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آ رہی ہیں جی کہ کشتی ڈوب گئی, اس میں سب سے زیادہ پاکستانی نکلے اور وہ سارا کچھ, تو پھر ایٹ دا اینڈ تو پھر یہی چیز آپ کو نظر آئے گی نا. بالکل. ہم لوگوں نے ابھی پچھلے 5-6 سالوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ہر طرف, صرف ایک انڈیا کی بات نہیں, آپ چائنا دیکھیں, ایون کہ اب آپ افغانستان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اپرچونیٹیز کی کمی ہے. گورنمنٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہاں ترقی ہو رہی ہے. گورنمنٹس جو ہیں وہ بہت گرانٹس اور بہت کورسز اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. آپ کے نظر سے کبھی گزرا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی گرانٹس وغیرہ گورنمنٹ نے دیوں کہ آئیں ہم آپ کو ایک انیشیل جو ہے وہ سیڈ راؤنڈ آپ کے ساتھ ہم لوگ کر لیتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو ہم گرانٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں؟ نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ یو ایس چلیں, یو ایس چائنا, دے آر ویری ڈیولپڈ کنٹریز. ایون اف یو لک ایٹ انڈیا اور ایون اف یو لک ایٹ بنگلہ دیش آف لائک 1-2 years ago, the government of those countries used to put in money, گورنمنٹس منی کہ وہ پیسہ لے کے جو ہے وہ ایک اپنا اسٹارٹ اپ کریٹ کریں. آپ کی نظر سے کبھی ایسا گزرا ہے یا آپ کو کبھی ایسی اپرچونیٹی ملی جس میں گورنمنٹ نے خود کہا ہو کہ یار بھائی ہم سے آ کے پیسہ لو اور آپ اپنا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ چلاؤ؟ آئی ووڈ سے کہ سیڈلی آئی ہیو ٹو سے نو. ٹھیک ہے, شارٹ آنسر تو یہی ہے اس کا.
اور اس کا ریزن ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ ہماری بھی کرتی ہے انیشیٹیوز اس طرح کے. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, نیف ٹیک, ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے. اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے اور آپ لوگوں کو ٹرین کرتے ہو. لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جی اب پالیسی بہت اچھی ہے یہ, اینڈ دس از اسٹیپ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن, ٹھیک ہے, بٹ اس میں پرابلم کہاں آتا ہے, وہی ایگزیکیوشن پرابلم آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ لوگ جو یہ وینڈر ون کیا ہے جنہوں نے, ٹھیک ہے, پر ہیڈ آپ کو وہ کچھ پیسے دیتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں آپ یہ لو اور آپ اتنے بچے ٹرین کر دو, ٹھیک ہے, ایک اسپیسیفک ٹیکنالوجی کے اندر سبجیکٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اب وہ بندے وینڈر ون کر کے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کیا کہتے ہیں, سستے میں کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, ہماری ہیلپ کر دیں. ایون کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی کیسز بھی ہوئے ہیں کہ یار آپ جسٹ ہمیں اپنی ورک اسپیس کی پکچرس لینے دیں کہ ہم وہ گورنمنٹ کو دکھا کے وینڈر ون کر لیں. تو آپ کو پتہ ہے اس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں, اور اب یو نو بیٹر کہ یار ہم یہاں پہ رہتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے پیسے نہیں دیتی حکومت. ہاں, پیسے دینے کے لیے بھی پہلے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو حکومت کو, پھر پیسے ملتے ہیں. یہ مین چیز ہے نا کہ پیسے دینے والی پیسے لے اس سے پہلے. آئی بلیو کہ پیسے تو دیتے ہوں گے وہ اس چیز میں, کیونکہ یہ ایک انیشیٹیو ایسا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں اس کو, اور اس کو بھی وہ بزنس اپرچونیٹی کی طرح لے کے چل رہے ہیں. وہی بات ہے آپ کے والی کہ انڈر ٹیبل پیسے دو اور کانٹریکٹ ملے گا. اس میں میرے خیال سے ٹھیک ہے, بیڈنگ والا کلچر سارا کچھ ٹھیک ہے, بیڈنگ ہونی چاہیے, بٹ آئی بلیو کہ اگر اس کو تھوڑا سا چینج کر کے نا, ہم لوگ جو لوگ ہیں انڈسٹری میں جو یہ کر رہے ہیں کام انڈسٹری کے اندر ہیں, انہیں پریفرنس دی جائے, ٹھیک ہے, ان تک جایا جائے, خود انہیں ریچ آؤٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. اب ایز اے گورنمنٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے تو وینڈر اوپن کیا, آپ کریں اپلائی, ہم دیکھ لیں گے یہ وہ, تو اس میں پروسیس میں مسئلہ ہے اس میں, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک گورنمنٹ آپ ایک دیکھتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن اچھا کام کر رہا ہے اور اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ بندے ٹرین کر سکتا ہے, اور وہ جو ایک انسٹیٹیوشن بندے ٹرین کرے گا اس میں, اور جو ایک آپ نارمل بندہ جو صرف وینڈر ون کر رہا ہے بزنس کے لیے, اس کی ٹریننگ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, تو وہ انڈسٹری لیول کی ٹریننگ نہیں دے سکتے. ایک اور بات بھی ہے نا کہ دیکھیں جو بڈ اگر کوئی کر رہا ہے اور اس بڈ کو جج جس نے کرنا ہے اس کو اس پرٹیکولر کانسیپٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تو سب سے بڑا پرابلم تو میرے نزدیک وہیں آ جاتا ہے نا کہ منسٹر تو بہت بڑی بات ہے, ایون کہ اگر جو آپ کی آئی ٹی منسٹری کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیکٹریز وغیرہ ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے, کم از کم ان میں تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے کم از کم اس بارے میں پڑھا ہو یا جن کو ایکسپیرینس ہو. یہاں تو پاکستان میں اس وقت معذرت کے ساتھ ہماری آئی ٹی منسٹر جو ہیں وہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے آئی ٹی کے بارے میں, تو وہ کیا آئی ٹی کا فیوچر جو ہے وہ بتا سکتی ہیں. ایگزیکٹلی آئی وڈ سے کہ سیڈلی شارٹ آنسر اس کا یہی ہوگا, وی ہیو دا رائٹ پیپل بٹ دے ناٹ ان دا رائٹ پلیس, انفارچونیٹلی. تو یہ ایک چیز ہے, اس کو اگر ہم فکس کریں نا کسی طرح, اتنا ٹیلنٹ ہے نا ہماری, جب یقین کریں پاکستان میں ہم لوگ لوگوں سے ملتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں, کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, دے آر ویری 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 موٹیویٹیڈ, ٹھیک ہے. ایسا ایسا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اچھا یہ بندہ اتنا کیپیبل ہے, یہ کام کر سکتا ہے, اور یہ پاکستان میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ میں بات کر رہا ہوں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کو وہ اپرچونیٹی دینا, ان کو پش کرنا, ٹھیک ہے, انسینٹیوز دینا انہیں, یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور یہ سمپل چیزیں, یہ ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہم نے بھی انوینٹ کرنی ہے, یہ پوری دنیا میں ہو چکا ہے, ہمارے سامنے سارا بات ہے, ہر چیز ہے کہ یار یہ چیزیں یہ کرنی ہے. بٹ اس میں پھر وہی نیت والی بات ہے کہ جب تک اس پہ ہم سیریس نہیں ہوتے, ایک پیج پہ نہیں آتے, تو یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی, اور اس پہ آپ اور میں بیٹھ کے صرف بات ہی کرتے رہیں گے. تو اگین میں کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ سارے بیٹھ کر ایک ٹیبل پر اس کو ایک جنرل ڈائریکشن میں جائیں, اور اس پہ ہم لوگ ایگری کریں کہ یار یہ چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے. اور وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پاکستان میں اس وقت, جو اسٹریٹ فارورڈ بات ہے, اس طرف ہمیں جانا پڑے گا, ادھر جائیں گے ہم تو ہی چیزوں کا مسئلوں کا حل نکلے گا, اور باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی, سارا کچھ ہوگا. تو کلیکٹیو ایفرٹ چاہیے بیسیکلی. ایک جیسے آپ کی کمپنی ہے, آپ لوگ انٹرنیشنل کلائنٹس کو زیادہ کیٹر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی کلائنٹس. جب آپ لوگ ایک بڈ انٹرنیشنل ون کر لیتے ہیں اور جو پیسہ پاکستان آتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ پیسہ لے کے آنا بھی مشکل ہے, لے کے جانا بھی بہت مشکل ہے. لے کے جانا تو مشکل نہیں ہے, لوگوں نے طریقے ڈھونڈے ہیں لے کے جانے والے, وہ تو آپ کو پتہ ہے جو لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں لے کے آنا جو کہ ایزی چیز ہونی چاہیے, بٹ وہ مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ, مطلب بنا دیا جاتا ہے مشکل یار, پتہ نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک تو جو سب سے بڑا اس میں فیکٹر ہے نا میرے خیال سے, وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کی کنٹری کے اوپر, ٹھیک ہے, ایکسٹرنل پلیئرس کا. جس طرح بڑے بڑے نام ہیں, پے پال, ٹھیک ہے, اور وائز وغیرہ سارے ہیں, یہ پیمنٹ گیٹ ویز ایسے ہیں کہ یہ ہر کنٹری میں اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں نہیں ہے. اس کا ریزن وہی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں اس طرح کی انہیں پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, یا کوئی مسئلے ہوں گے ان کے ساتھ, آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ان کو نہیں کیا کہتے ہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یار آپ آؤ, آپ انہیں انسینٹیو دو, انہیں لے کر آؤ. کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو پوری دنیا میں ہیں, پاکستان میں نہیں ہے. تو مجھے تو یہ ریزن سمجھ نہیں آتا پہلے وہ کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جو ہمارے پاس آپشنز ہیں, میں آپ کو ایک فنی اسٹوری بتاتا ہوں پیمنٹ ریسیو کرنے کا, آپ نے پوچھا ہے.
پہلے وائس تھا پاکستان میں تو وہ ہم یوز کرتے تھے آن اینڈ آف. میں یوز کرتا تھا پہلے فری لانسنگ میں. تو آؤٹ آف نو ویئر وہ بلاک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب وہ اس میں اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی اینڈ آئی ہیو نو نالج کہ ہوا کیا. ٹھیک ہے, میں نے ریچ آؤٹ کر رہا ہوں دے جسٹ سیئنگ کہ یار آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا, ہم آپ کو پیسے واپس دے دیں گے. اینڈ اٹ ٹک مور دین 90 ورکنگ ڈیز ٹو گیٹ مائی فنڈس بیک. ورکنگ ڈیز, 3 مہینے 90 ورکنگ ڈیز تو ٹو گیٹ مائی فنڈس بیک. تو اس میں میرا مطلب کتنی چیزیں میں کر سکتا تھا اس ٹائم میں, وہ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور ہمارے کلائنٹ تھے US میں, وہ بینک آف امریکہ سے ایک ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے تھے سمپل ہمارے لوکل بینک میں. ٹھیک ہے, وائر کرنا چاہ رہے تھے پیسے. تو اچھی ڈیل تھی, کلوز ہوئی, سب کچھ ہوا. ہم نے کہا جی آپ پہلے نا یہ پیمنٹ ریلیز کر دیں فرسٹ مائل اسٹون کی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریلیز کرتا ہوں. اینڈ ہی واز ویری ہیپی, اور ہم نے بہت اس پہ کام کیا تھا ان کے ساتھ اور کافی محنت کی تھی پوری ٹیم نے. اب وہ پیمنٹ ریلیز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یار میرے پاس ایک فارم آ رہا ہے, یہاں پہ یہ انفارمیشن ریکوائرڈ ہے. ہم نے ساری انفارمیشن دی. اس میں ایک کالم تھا آپ کا, ایک ان پٹ فیلڈ تھی بیسیکلی NTN نمبر کی. بالکل. تو وہ انٹر کر رہے تھے. اب ہمارا جو NTN نمبر ہے اس میں ایک نا لیٹر آتا ہے انگلش الفابیٹ کا. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو فیلڈ جہاں ان پٹ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے صرف نمبرز الاؤڈ ہیں, الفابیٹ الاؤڈ نہیں ہے. اب یہ اتنا سا مسئلہ چھوٹا سا, اس کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن ہمیں نہیں کر سکے اس ٹائم پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلائنٹ کے لیے نا جتنا آپ ایزی کریں نا پیمنٹس اتنا اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کلائنٹ کو تنگ کریں گے یہاں نہیں بھیجو, یہاں بھیجو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, تو کلائنٹ بھاگتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ یار آپ جسٹ ایک ٹیپ کرو اور پیمنٹ آ جائے میرے پاس, اس کو فیل بھی نہ ہو کہ میں نے پیمنٹ کی ہے. تو اس کیس میں اس کو بینک جانا پڑا, اپنے وہ کرنا پڑا. مطلب اس میں اوبویسلی ہماری طرف سے کچھ ہوگا, اپڈیٹ نہیں ہوئی ہوگی چیزیں, وہ سارا کچھ. تو ایسی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں. تو پیمنٹس کے بہت ایشوز ہوتے ہیں. پھر ویسے پروسیس کیا ہے پیمنٹ کا؟ مطلب اگر آج آپ نے فار انسٹنس $100,000 کا کانٹریکٹ بیٹ کر لیا اور وہ US سے کلائنٹ بھیجنا چاہ رہے ہیں پاکستان, تو وہ ایک آپ طریقہ بتا دیں کہ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں کافی سارے طریقے ہیں جو پاکستان میں بھی چل رہے ہیں. یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا پرابلمس آئے نا. تو ابھی جو ایک اسٹارٹ اپ جو یوز کرتے ہیں, وہ ایک سروس ہے پاکستان میں جو چل رہی ہے, کام کر رہے ہیں, پینیئر. اسے یوز کر لیتے ہیں وہ لوگ کہ وہاں پہ فنڈس منگوا لیے. اگین وہ ایک آن لائن سروس ہے, وہ کسی بھی ٹائم بند کر دیتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کا, اور ٹرمز اینڈ سروسز سارا کچھ. لیکن جو سیکنڈ طریقہ ہے جس میں کلائنٹ تھوڑا جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے, بٹ اس سے تھوڑا سا منانا پڑتا ہے اس چیز کے اوپر, وہ ہے ڈائریکٹ وائر ٹرانسفر آپ کا پاکستانی بینک اکاؤنٹس میں. تو ہم تو وہ پریفر کرتے ہیں, لیکن جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو کبھی ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یار اچھا میری, کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے بالکل انیشیل اسٹیج میں پروجیکٹ ہوتا ہے, ان کے پاس ایک کمپنی اسٹیبلش نہیں ہوتی, LLC بھی نہیں ہوتی ان کی. تو وہ ایک انڈیویجول لیول کے اوپر ایک اپنا آئیڈیا بلڈ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس کمپنی اکاؤنٹ نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بینک مجھے الاؤ نہیں کر رہا ہے کمپنی اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کرنا آؤٹ سائڈ US یا آؤٹ سائڈ وٹ ایور کنٹری. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں, پھر اس کے وے اراؤنڈ ڈھونڈنے پڑتے ہیں, وہ سارا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس سے مطلب مین چینل تو بھی ہمارے پاس 2 ہی آپشنس ہیں, یا تو آپ پینیئر یوز کر لیں یا آپ ڈائریکٹ منگوا لیں. اور جب ڈائریکٹ آ رہا ہے پیسہ پاکستان میں, تو وہ وہاں سے اس کے کلیئرنس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ڈفرینٹ ٹائم فریمز ہیں جی. اس میں بھی آئی تھنک 2 ہی مین پلیئر ہیں پاکستان میں جو ڈالر کنورٹ کرتے ہیں. آپ کے میزان بینک ہے اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے, اگر میں کچھ مس نہیں کر رہا. تو اس میں ہم لوگ تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے کام کرتے ہیں. تو وہ تھوڑا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 2 to 3 ورکنگ ڈیز آلموسٹ لگ جاتے ہیں وہ لینڈ کرتے کرتے, پیسے لینڈ کرتے جی آپ کے اکاؤنٹ میں. اور اکثر اس طرح بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ اسٹارٹ میں کلائنٹ کہتا ہے میں نے ٹرانزیکشن بھیج دی ہے اور وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, اور پھر ہم بیک اینڈ فورتھ کہ ٹرانزیکشن کہاں ہے. وہ کہتے ہیں ٹرانزیکشن کی اسپیسیفک ID ہوتی ہے وہ ہمیں دیں. کلائنٹ کہتا ہے میرے پاس ایسی تو کوئی ID نہیں ہے, یہ ID ہے, یہ آپ لے لو. وہ کہتے ہیں اس ID سے ہم ٹریک نہیں کر سکتے, ایک وہ اسپیسیفک ID ہے, فلاں ID ہے, وہ آپ نکلوا کے دیں. پھر کلائنٹ کو ریچ آؤٹ کرو, تو پھر وہ الٹیمیٹلی وہ پیمنٹس ریورس ہو جاتی ہیں, وہ اکاؤنٹ میں نہیں آتی جو ٹریک نہیں ہو رہی تھیں. اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں. تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کے یار اس پروسیس کو بھی جتنا ایزی کریں نا آپ اتنا اچھا ہے. اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں, ایک کلائنٹ کہتا ہے یار میں آپ کو پے کرنا چاہتا ہوں پے پال میں, ٹھیک ہے, ہم سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ پے پال میں پے کر دو, ٹھیک ہے. تو ایک کلائنٹ کہتا ہے میں آپ کو وائز میں پے کرنا چاہوں وہاں کر دو. اب اس کے بھی وے اراؤنڈس ہیں جو لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ باہر LLC رجسٹر کریں, وہاں اکاؤنٹس بنائیں سارے, اور ان میں آپ پیسے رکھتے رہیں. اینڈ آئی نو کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ ریمیٹنس پاکستان میں نہیں لے کر آتے, وہ باہر رکھیں, ڈالرز میں ہی پے کیا, ٹھیک ہے, ہر چیز ڈالر میں, وچ از گریٹ فار آرگنائزیشن اور اسٹارٹ اپ, ٹھیک ہے, کہ آپ کو ٹیکس نہیں پے کرنا پڑا, ہیسل سے بھی بچ جائیں گے. ہاں, ٹیکس نہیں کرنا پڑا, پے کرنا پڑا آپ کو, پیمنٹس آپ کی ٹائم پہ آ رہی ہیں, آپ کو کوئی پرابلمس نہیں ہو رہے. لیکن ہم لوگ سارے ریمیٹنس ہم لوگ نہیں رکھتے بیسیکلی,
ٹھیک ہے. ہماری ریمیٹنس وہی ہوتی ہے جو کلائنٹ کے پاس ہوتی ہے. ہم لوگ سارے پیسے پاکستان میں لے کر آتے ہیں. اب ہم لوگ پاکستان میں پیسے لے کر آتے ہیں, اس میں کمپنی کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے اس پہ ریلیکسیشن ہے, اچھی ریلیکسیشن ہے, وہ پالیسیز اچھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر آگے جب آپ پیسے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے لوگوں کو, اپنی ٹیم کو, وہاں پہ جو ٹیکس کا ریٹ ہے نا وہ بہت مسئلہ کرتا ہے. اس کا ریٹینشن کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے وہ. ایک سمجھ رہے ہیں, اگر ایک بچہ لے رہا ہے کوئی 2-3 لاکھ لے رہا ہے تو اس کا اس میں سے 20% 25% ٹیکس میں جا رہا ہے, تو اس کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. اینڈ دین ہی سیز کہ یار میرا گزارا نہیں ہو رہا, آپ میرا ریز کریں وٹ ایور. ہماری وہ بیسیکلی ایک پالیسی ہے ریز کی ساری, بٹ جب اس کا ریز ہوتا ہے ساتھ ٹیکس بھی ریز ہوتا ہے اس کا, تو وہ ایک جو ہے نا ایک ٹسل بٹوین این امپلائی اینڈ ٹیکسیشن پالیسی آف پاکستان پھر وہ کنٹینیو رہتی ہے. پاکستان میں جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایزی پیسہ ایک ڈیجیٹل بینک کا پاکستان میں بن گیا. انہوں نے اناؤنس کیا کہ وی آر ناؤ ڈیجیٹل بینک. فار مائی نالج ایزی پیسہ تو چلیں ایک بینک ہے, ڈیجیٹل بینک ہے. ہمارے لوگوں میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم لوگ, اور ہماری گورنمنٹ میں, کہ ہم لوگ ایک اپنا پیمنٹ گیٹ وے جو ہے وہ بنائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں نے, پھر میں ایگزامپل دوں گا انڈیا کی, کیونکہ جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز ہے. انہوں نے کس دور میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے ملک میں پے پیل سے پہلے اپنا ایک جو ہے وہ پیمنٹ گیٹ وے سسٹم بنا لیا تھا, اور آج کے دور میں ان کے ملک میں بھارت پے اور پے پیل اور بہت سی اس طرح کی چیزیں جو کہ کام کر رہی ہیں. تو ہم لوگوں میں ایسی قابلیت ہے کہ ہم لوگ فیوچر میں, آپ کو نظر آتا ہے کہ اپنا کوئی پیمنٹ گیٹ وے سسٹم بنائیں گے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو نہ کریں, ہم لوگ اپنا کام خود ہی شروع کریں. دیکھیں, جب بھی آپ مجھ سے کویشچن کریں گے نا قابلیت ہے کہ نہیں, تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ آنسر یہی ہے کہ قابلیت بہت ہے. لیکن اب اس میں جو ریگولیشن ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پیمنٹ گیٹ وے بنانے میں, ٹھیک ہے. پیمنٹ گیٹ وے ٹیکنیکلی بنانا تو ہمارے پاس بہت لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں, بنا سکتے ہیں, جو اس پہ کام کرنے کے لیے ولنگ بھی ہیں. لیکن جو ریگولیشنز آتی ہیں نا آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ پیمنٹ گیٹ وے ہے, آپ کو الاؤ کریں گے نہیں کریں گے, اس میں 100 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب کوئی کمپنی اسٹارٹ ہوتی ہے, نئی بالکل نیا آئیڈیا ہوتا ہے, جس طرح اوبر جب اسٹارٹ ہوئی فار ایگزامپل, تو اس میں بھی ریگولیشن کے بہت زیادہ ایشوز تھے, ٹھیک ہے. بٹ وہ وتھ ٹائم ریزالو ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ریگولیشن کے ایشوز. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے ریگولیشن کے ایشوز ہوتے ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم, ٹھیک ہے. وہ ایک چیز ہے, اس میں ایشوز ہیں, ریگولیشن کو ایزی کرنا چاہیے, اسے ریزالو کرنا چاہیے, بٹ وہ ہوتا نہیں ہے ریزالو. تو وہ جو پلیئرس جتنے آنا بھی چاہتے ہیں اسپیس میں وہ بھی نہیں آ پاتے. کچھ ایسے نام بھی ہیں, آپ نے ایزی پیسہ کا نام لیا, آئی بلیو نیا پے, سادہ پے آیا, سادہ پے ریسنٹلی کافی اکاؤنٹ انہوں نے بلاک کیے فار سم ریزن, آئی ڈونٹ نو. تو وہ بھی آئی بلیو کوئی ریگولیشن کا ہی ایشو ہوگا. جی, تو ایکچولی ریگولیشن کا ہی ایشو ہے, کیونکہ انہوں نے الیجڈلی, اب کل کو سادہ پے والے مجھ پہ کیس کر دیں آ کے, تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں جہاں ہم لوگوں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ سادہ پے نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پرمیشن لی ہوئی تھی ایک سرٹن اکاؤنٹس کی, اور وہی ریگولیشن والی بات ہے, اور اس سے انہوں نے ایکسیڈ کر لیا. جب انہوں نے اس سے ایکسیڈ کر لیا تو پھر اسٹیٹ بینک کی طرف سے ان کے اوپر کافی پریشر تھا کہ آپ کم کریں ورنہ آپ بند کریں اپنا. لیکن یہ ایلیجڈلی ہے بھائی, کیس نہ کر دینا مجھ پہ آ کے. میں نے کہا یہ شاید ان کا تھوڑا سا ایشو ہے. چلیں, آئی ہوپ آپ پہ کیس نہ ہو پہلے, آئی ہوپ سو, ایلیجڈلی. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یار وہی اگین وہی پوائنٹ ہے کہ اس کو جو ریگولیشنس ہیں اس کو آپ ایزی کریں لوگوں کے لیے. اور یہ آپ دیکھیں کہ پیمنٹ گیٹ وے جتنی آپ آسانی دیں گے نا ہر چیز میں, اتنی ہی پروگریس ہوگی. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو نا ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز کو آپ کنٹرول کر کے ایک اسپیسیفک کورس پہ چلانے کی جب کوشش کرتے ہیں نا, وہ چیز خراب ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ لوگ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ ان پہ ٹرسٹ کریں, چھوڑیں, اور اپنا جو پارٹ ہے آپ کا وہ آپ رکھیں, ٹھیک ہے. انہیں کرنے دیں, ٹھیک ہے. اور ان کے لیے آسانی, ان کے ساتھ کام کریں. اس کے یہاں پر نا ان کے اگینسٹ کام ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے اگینسٹ بھی کام ہوتا ہے کافی چیزوں میں, کہ ان کو ریپیل کریں, ان کو روکیں کسی طرح. تو وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو ایک ہی ڈائریکشن میں اگر جائیں تو آپ سوچیں کہ پھر ہماری جو گروتھ ہوگی انڈسٹری کی اوور آل, تو وہ ایک ایکسپونینشیل کائنڈ آف لائک وے میں انکریز کر سکتی ہے. یو ایس کلائنٹس کے ساتھ زیادہ کام کرتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کا پہلا کلائنٹ کیسے آیا, وہ تو جیسے آیا آپ کو پتہ ہے, وہ اب آپ کیا اپنا سیکرٹ بتائیں گے, آ گیا. یو ایس کلائنٹس جو ہیں وہ آج کے دور میں پاکستانی کمپنیز پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکرٹ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں بیسیکلی ہماری پہلی بات ہوئی ہے بلیو اس کے اوپر, تو وہ ایک سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہے. اس کے پیچھے ایفرٹ بہت ہے, ٹھیک ہے, فری لانسنگ اور وہ سارا کچھ, اور کانٹیکٹس بنانا, تو وہ سارا کچھ ہے. بٹ میں آپ کی کویشچن کی طرف آتا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستانیوں پہ کہ نہیں. یس, اوکے.
آئی ووڈ سے کہ ٹرسٹ میں جو ہے نا دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ جو نیا کلائنٹ ہے جس پہ آپ بڈ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو کلائنٹ آپ کے پاس آلریڈی آ گیا ہے اس کا تو ٹرسٹ بلڈ کرنا اب آپ کے اوپر بھی ہے نا. یو کین شو ہم, ایک کلائنٹ ولنگ ہے کہ اچھا میں آپ سے کام کروں گا, یو کین شو ہم کہ یار آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو میرے اوپر, وہ سارا اس کا ڈفرینٹ پروسیس ہے. لیکن جو نیا کلائنٹ ہے اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, صرف انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, چیزیں بین ہو رہی ہیں, کلچر ہو رہا ہے, یہ سب ہمیں نہیں پتہ. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ پہ اتنے ٹائم کے لیے انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ بند, کیا سلو ڈاؤن ہوا انٹرنیٹ, وہ بھی پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سب کو پتہ چلتا ہے. اینڈ وین دے آر انویسٹنگ ملینز in their product and like they're very passionate about the things that they're doing and very invested in the products, تو وہ اس طرح کا رسک اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ جہاں پہ آگے چل کے اس طرح کے پرابلم, چھوٹے موٹے پرابلمس کی وجہ سے ڈیلے آئے. تو وہ ہمیں انہیں کافی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمیں انہیں بتانا پڑا کہ اچھا ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہے, ہمارا اس کے پاس یہ سولوشن ہے ہمارے پاس, اگر بند ہوتا تو ہم یہی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو آپ کو مسئلے نہیں آئیں گے. تو انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے. سم ٹائمز کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کچھ لوگ نہیں بھی سمجھتے. اب انٹرنیٹ کے بند ہونے کی بات تو ہو گئی ہے, اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے. انٹرنیٹ بزنس ہی بند کر دیتے ہیں پورے, ٹھیک ہے. کوئی کانفرنس ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ اسلام آباد میں, تو 2 دن کے لیے جی سارے آپ کے آفیسز بند ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کیس میں ہماری فیلڈ میں تو چلو پھر بھی یہ ہے کہ کچھ سم ورڈ ورک فرام ہوم ہو جاتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیٹ ہی بند ہے آپ کا اور آپ کی ورک اسپیس بھی بند ہے, ٹھیک ہے. جو ہم نے میجرس لیے ہوئے ہیں, جیسے ہم نے بزنس لائنس لی ہوئی ہیں, جو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ باقی نہیں چل رہا, سیلولر نیٹ ورک نہیں چل رہا, کچھ نہیں چل رہا, تو بزنس لائن تھوڑا بہت پرفارم کر رہی ہوتی ہیں, چل رہی ہوتی ہیں, اور اب وہ ریسورس کو بھی روک دیتے تو آپ آفس بھی نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے. جو ہوم انٹرنیٹ ہے وہ تو فلی کرپلڈ ہو جاتا ہے نا اس ٹائم پہ, تو آفس بھی نہیں آ سکتے, تو وہ بالکل آپ سمجھیں کہ آپریشن شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں آپ کے. لیکن یہ تو ایک انٹرنیٹ تو ہو گیا کہ وہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن ہمیشہ ایک انٹرنیشنل کلائنٹ یہ گلا کرتا ہے پاکستانیوں سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کی زبان ایک نہیں ہے, وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں, کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. انٹرنیٹ کو تو چلیں ایشو اب شروع ہوا پچھلے 2-2.5 سالوں سے, لیکن اس سے پہلے یہی بار بار بات کی جا رہی تھی کہ ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. یہ کیا وجہ ہے, پاکستانی کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ نے جیسے پتا ہے ٹیلنٹ ہے, سب کچھ ہے, جب ساری چیزیں ہیں تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے؟ اتنا میں نے ویسے اسپیسیفک آپ نے کر دیا پاکستانی کے اوپر ہی. نہیں ایکچولی ہوئے نا کیسز, آپ دیکھیں, میں آپ کو سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہم لوگ رینکنگ دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں تو پاکستان جو ہے وہ سب سے آخر میں آیا, اور وہ انٹرنیٹ ایشو کے علاوہ ہے. پھر امیزون ہے, امیزون نے قصور و گجرانوالہ کے اور سیالکوٹ کے بے تحاشا اکاؤنٹس جو ہیں وہ بین کیے. وہ انہوں نے یہی کہہ کے بین کیا کہ یار یہ جھوٹے اکاؤنٹ ہیں, یہ ایک بات کرتے ہیں اور پھر اپنی بات پہ پورا نہیں کرتے. تو اسی لیے میں نے تھوڑا سا اسپیسیفکلی کیا کیونکہ وہ بار بار ہم پہ الزامات لگتے جا رہے ہیں. اب اس میں میں یہی کہوں گا کہ ایک جو فیکٹر ہے نا سب سے بڑا, یہ انڈسٹری میں, ساری انڈسٹری میں اسی طرح ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمٹمنٹس, آئی وونٹ سے کہ یار جھوٹ بولا وٹ ایور, بٹ وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کر پاتے کیونکہ اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک کہ آپ کمٹ کر رہے ہو. کلائنٹ ون کرنے کے لیے لوگ کچھ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے سارا کچھ, بٹ الٹیمیٹلی وہ چیز جب نہیں ہو پاتی تو پھر وہ اس جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ یار جھوٹ بول رہے ہیں یا اس طرح. تو باقی جو اکاؤنٹس بین وغیرہ اور وہ والی چیز ہے, آئی بلیو اس میں کچھ حد تک دیکھیں ہماری, آپ کو وہی بات ہے نا کہ جو ہمارے اوپر لوگ ہوتے ہیں نیچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سوسائٹی میں وہ ایک چیز تو ہے, ہاں سوسائٹی میں وہ چیز تو ہے اوور آل, اور وہ ایک مطلب نیچرل فیکٹر ہے. آپ ایک سوسائٹی کو اس طرح نہیں گرو کرنے دیں گے, اس کے مائنڈ سیٹ کو, اس کو روکیں گے چیزوں کو, تو پھر یہی ہوگا نا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو الاؤ کریں گرو کرنا, اس کو تھوڑی اسپیس دیں, لوگ سیکھیں خود سے, آپ کنٹرولنگ نہ ہوں اتنا زیادہ, تو آپ کی سوسائٹی ایک اچھی ڈائریکشن میں جاتی ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں ان جنرل پاکستان کہاں رینک کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو آر نیبرز؟ اور میں پورے ساؤتھ ایشیا کی بات کرتا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کو ایز اے جو ہے وہ امپلائی ہائر کرنا چاہ رہا ہوں, ایز اے کمپنی ہائر کرنا چاہ رہا ہوں فار ون پروجیکٹ, تو اگر میرے پاس آپشن ہو کہ میں نے پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش اور انڈیا سے میں نے ہائر کرنا ہے, تو پاکستان کا رینک اس میں کہاں آتا ہے, کس نمبر پہ ہم لوگ ہیں؟ اچھا, اس میں کافی سارے فیکٹر ہیں, صرف یہی نہیں ہوتا کہ میں نے پاکستان سے ہائر کرنا ہے, انڈیا سے ہائر کرنا ہے. اس میں اوبویسلی جو انڈیویجول ایک انسٹیٹیوشن ہے, آرگنائزیشن ہے جو پچ کر رہی ہے چیز کو, اس کا ایکسپیرینس بھی دیکھا جاتا ہے ریلیونٹ فیلڈ میں. بٹ اس کو میں آنسر تھوڑا اس طرح کروں گا کہ وی آر ناٹ گڈ, ٹھیک ہے. اس چیز میں بھی اگر آپ صرف کنٹری وائز بات کریں, ایک چھوٹا سے اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ بیسیکلی کیا ورتھ ہے اس کی, مطلب 3.54 بلین پر ایئر, اور انڈیا کی از مچ مور, آئی بلیو 200 بلین. اور وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ کے, ہم لوگوں نے اگلے 5 سالوں میں 500 بلین ٹچ کرنا ہے. یس, اینڈ پاکستان کی بھی ایئر آن ایئر 22 آئی بلیو 25-30% گروتھ تھی, جو کہ اب سلو ڈاؤن ہوئی ہے ریسنٹلی انہی سارے ایشوز کی وجہ سے, وہ ہے.
اور آن دا ادر ہینڈ میں بھی ریسنٹلی آن لائن ہی دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو بیگر انڈسٹری ہے وہ اٹ از اراؤنڈ لائک 40 بلین ہے بلیو. قسم سے وہ تو بہت ہی کوئی زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں, نام بھی بدنام کر رہے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں. آئی ٹی کی انڈسٹری سے 10x ہے آپ کی بیگر کی انڈسٹری, بیگنگ کی انڈسٹری, اور وہ اسی چکر میں ویزے بھی پاکستانیوں کو نہیں مل رہے, اسی چکر میں پاکستانیوں کو نکالا بھی جا رہا ہے جگہ جگہ سے. لیکن اب یہ جو ہے نا تھوڑا وہ چکن اینڈ ایگ والا یہاں پہ چیز ہے کہ آپ گورنمنٹ کو بلیم کریں, ٹھیک ہے جی, پالیسیز وغیرہ سارا کچھ وہ تو بنتا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ رسپانسبل اسی کو ٹھہراتے ہیں جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی بندے کو اتھارٹی دی ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے کچھ کرنے کی, اور وہ چیز نہیں ہوتی تو رسپانسبل بھی وہی ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو وہ اس کیس میں ہمارے تو حکمران ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ پھر وہ بھی ہے کہ اچھا جی آپ عوام ہی ایسی ہے تو حکمران ایسے بنے, تو یہ بھی ایک چیز ہے. بٹ آئی بلیو کہ ہمارے جو اس کے باوجود, ٹھیک ہے, اور یہ چیز اپرچونیٹی نہیں دیں گے تو لوگ کیا کریں گے, بھاگیں گے پاکستان سے, اور یہ جو ایزی ویز آؤٹ ہیں ان کی طرف ہی جائیں گے نا. محنت کی طرف کون جاتا ہے آج کل؟ اگر آپ یہ اس طرح کے اسٹیٹس آ رہے ہیں سامنے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, تو یہ تو لوگوں کو اور موٹیویٹ کر رہا ہے غلط سائڈ پہ جانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو تھوڑا امپروو کریں ایز اے آئی وڈ سے کہ پالیسی میکرس یہ دیکھنا چاہیے چیزیں چھوٹی چھوٹی نا, یہ کافی امپیکٹ کرتی ہیں اوور آل بھی. اچھا شہریار یہ بتائیں کہ ایگزیکٹلی وہی والی بات ہوگی نا کہ اگر ہم لوگ ایک رینک دیکھتے ہیں پریفرنس میں, یا پریفرنس کو بھی چھوڑیں ریونیو میں, تو ساؤتھ ایشیا میں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان کا کیا نمبر آتا ہے؟ آئی بلیو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو وہ تیسرا یا چوتھا ہوگا. لیکن ایک پرابلم پھر یہ بھی ہے, جو ہمارا فری لانسر ہے اس کے لیے بھی پالیسیز اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو ہم مانیٹر کر سکیں اچھے سے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ہمارے پاس اسٹیٹس کی بھی تھوڑا مسئلہ ہے, وہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں لایا کرتے ہیں. دیکھیں ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ ان ٹوڈیز ورلڈ, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا نا تو آپ اس کے اوپر ڈیسیجنس لے سکتے ہیں. آپ اس طرح وہ یہ تو اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے نہیں ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈیٹا گیدرنگ ہی نہیں, آپ کے پاس کلیکشن ہی نہیں ڈیٹا کی, تو آپ اس کو انالائز کیسے کریں گے, چیزیں بہتر کیسے کریں گے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ تو میں ہمیشہ فری لانسر سے جب بات کرتا ہوں یا پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری بھائی پرابلم ہماری کوالٹی کی یا ہماری اس کی نہیں ہے, ہم لوگ کو پیسے بھی آ جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں 18 سال سے کم ہوں اور مجھے کوئی اسکل آتا ہے تو میں پاکستان میں اپنے پیسے نہیں لے کے آ سکتا, مجھے پھر کسی کو بولنا پڑتا ہے, وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلواتا ہے. اور بہت سے لوگوں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں فراڈ بھی ہوئے ہیں, لوگ بیچارے بچوں کے پیسے لے کے بھی جو ہے وہ بھاگے ہیں. بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ جیسے ینگ انٹرپرینورس جو ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو یا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس طرح کی کوئی چیز پہ کسی چیز پہ کام کریں گے جس سے یہ معاملہ جو ہے ایک دفعہ بہتر ہو جائے. اوبویسلی ایز آئی ہیو آلسو لائک سیڈ ارلیئر کہ یار یہ چیزیں ہیں, یہ مل کے ایک ڈائریکشن میں جانا پڑے گا, ڈسکشنس ہوں گی تو آگے چلے گی چیز, اس طرح بہتر ہوگا نا. اور سیکنڈ جو بات ہے, آپ دیکھیں آج کل کا جو زمانہ ہے یہاں پہ تو ملینئر بلینئرز بن رہے ہیں. بلینئر تو نہیں کہوں گا میں, ملینئرز تو ایزیلی بن رہے ہیں, ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور بن رہے ہیں لوگ, بڑی ینگ ایج میں بن رہے ہیں, 18 ایئر سے پہلے ہی بن رہے ہیں. تو پاکستان میں جو پرابلمس ہیں نا, اگین وہی بات ہے کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں, اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ریزالو کیسے کرنا ہے. اگین راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی, اور آج کل تو راکٹ سائنس بھی لوگوں نے کر لی ہے. تو بٹ ایم جسٹ سیئنگ کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں, تو یہ ہو سکتے ہیں ریزالو چیزیں ساری اگر ہم لوگ اس پہ سوچیں اور کام کریں تو. رائٹ, آئی ٹی کا بوم ہم لوگوں نے جب پاکستان میں دیکھا تو بہت سے ایسے لوگ پاکستان میں آئے جو کہ جن کا آئی ٹی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ ایک آئی ٹی کمپنی بنا لیں گے. ایک زمانہ تھا جس میں سافٹ ویئر ہاؤس ایک بہت ہی پاپولر ایک ورڈ ہو گیا تھا, ہر بندہ جو ہے وہ سافٹ ویئر ہاؤس بنانے کی طرف جا رہا تھا, لیکن بڑے لوگوں نے اس میں پیسہ اپنا گنوایا بھی. آپ چونکہ آپ کا آئی ٹی سے بیک گراؤنڈ, آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ بتائیں کہ ایک آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس, آئی ٹی سولوشنس کمپنی بنانے کا ایک پروسیجر کیا ہے, اس کے لیے کتنی ٹیم چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے کیا کیا ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں, اور اس کے لیے کتنی کنسسٹنسی اور پرسیویرنس جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. یہ آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ لوگ بزنس صرف پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اسے, بٹ میں نے جس طرح اسٹارٹ کیا پرسنلی وہ صرف بزنس کے لیے نہیں تھا, اٹ از مائی پیشن, ٹھیک ہے, کہ میرا پیشن ہے یہ چیز, میں نے پوری زندگی کیا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آئی بلیو کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کے آپریشنس کی, بزنس کی, ٹھیک ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یار میں صرف انویسٹ کر کے سروسز کے بزنس کی بات کر رہا ہوں, میں سروسز کا بزنس کر لوں گا, تو وہ نہیں ہو سکتا, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ہاں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, اگر آپ انویسٹمنٹ کسی پروڈکٹ میں کرتے ہیں اور اس پروڈکٹ میں آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو بی اے سائلنٹ پارٹنر, تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان میں سافٹ ویئر ہاؤس کا ورڈ یوز ہوتا ہے بیسیکلی وہ سروس بیسڈ سافٹ ویئر ہاؤسز کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. تو اس کی بات کر رہا ہوں میں, اس میں یہ کافی ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میں ایک ٹیم ہائر کروں گا, وہ لوگ بیڈنگ کریں گے یا کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کریں گے, ایک ٹیم ہائر کروں گا وہ ڈیلیور کریں گے, اور ایک اسپیس دے دوں گا تو آفس بن جائے گا اور چل جائے گا. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں,
ٹیم بلڈنگ اٹ سیلف جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا اسکیل ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایز اے فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ یار میں ایک ٹیم ہائر کروں گا چھوٹی سی اور یہ کروں گا تو سب ہو جائے گا. اس میں بھی آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے, چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. لیکن آئی بلیو کہ آپ کا انٹرسٹ بہت ضروری ہے اس فیلڈ کے اندر اگر آپ نے آنا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اسکن ان دا گیم ہونی چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر کافی مسئلے ہوتے ہیں. بیسک ریکوائرمنٹ فار اسمال ٹو مڈ اسکیل سافٹ ویئر ہاؤس ان پاکستان وہ کیا ہونی چاہیے, اور جس سے بندہ اپنا کام کک اسٹارٹ کر لے. کیک اسٹارٹ کے لیے آئی ووڈ سے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو ایک پلان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ کہ آپ کوئی ٹیم ہائر کرو اور بہت سارے لوگ ہائر کرو اور سارا کچھ پلان آؤٹ کر لو پھر آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو. ایک انڈیویجول بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایز اے انڈیویجول اگر آپ خود مارکیٹ کرتے ہو, خود ریچ آؤٹ کرتے ہو کلائنٹ کو اور خود ہی ڈلیور کرتے ہو, اگر آپ انجینئر ہو یا اگر آپ انجینئر نہیں بھی ہو آپ سیکھ کے کرتے ہو. کتنی ایگزامپلس ہیں کہ فیلڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے, الیکٹریکل کی ہوئی ہے, کچھ اور کیا ہوا ہے, اور کمپیوٹر سائنس کے پروجیکٹس کر رہے ہیں, پروگرامنگ کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں سیلف لرننگ کے اوپر. تو اگر آپ خود مارکیٹنگ کر رہے ہیں, خود ڈلیوری دے رہے ہیں, اوبیسلی اسکیل اتنا بڑا نہیں ہوگا تو آپ اسٹارٹ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اور آئی بلیو کہ یہ ایک اچھا اسٹارٹ ہے. اور اس میں کیونکہ آپ کو ہر بزنس کے ہر پارٹ کی نا ایک فلیور مل جاتا ہے کہ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, کلائنٹ سے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, اس کو ڈلیور کیسے کرنا ہے اور کام بھی کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ کام خود کیا ہو, اس پروسیس سے آپ خود گزرے ہو نا, تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ سے ڈائریکٹلی کمٹ کر سکتے ہیں. کلائنٹ سے بات چل رہی ہے, فار ایگزامپل میں کسی میٹنگ میں ہوں, اب مجھے پتا ہے کہ یار یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی, یہ اتنا ٹائم لگے گا ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, تو میں ادھر ہی اس کے ساتھ ڈیسیجن لے کے اس کو بتا سکتا ہوں یار یہ چیزیں ہیں, ہم ایسے سے کر لیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح سے سوچیں, ایک بندہ ہے جو ایز اے انویسٹر آیا ہے اور اس نے ابھی اس کا خود نہیں کیا اتنا, بس انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اگر وہ کسی کلائنٹ سے بات کر رہا ہے تو وہ اس ٹائم پہ کیا جواب دے گا وہاں پہ کھڑا ہو کے؟ کیا کہہ سکتا ہوں, بلینک ہی ہو جائے گا. بلینک ہوگا. اور وہی میکسیمم یہی کہے گا نا کہ یار میں اپنی ٹیم سے بات کر کے بتاؤں گا. اور یہ ایک کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا وہاں پہ, اس کو آپ جتنا جلدی کلوز کریں, اس سے کوئی چیز دکھائیں اتنا بہتر ہے. آپ ٹیم کے پاس جائیں گے, کلائنٹ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک چیز ہے. تو اس طرح پرابلمس آتے ہیں کافی سارے. آئی ووڈ سے کہ اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک بندہ ہی کافی ہے. اگر وہ بندہ مطلب کمیٹڈ ہے اور اس کا انٹرسٹ ہے, یہ پیشن ہے, تو وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر آگے چلیں تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ کی جو ڈلیوری کی ٹیم ہے, جو آپ کو ڈلیوریبلس آپ کے پاس ہیں کسی پروجیکٹ کے, اور آپ کی جو سروس ایکسیلنس ہے اس کو اچھا کرنا, کیونکہ وہ آپ کی بیک بون ہے. بیسیکلی آپ سروسز دے رہے ہیں تو وہ آپ کی بیک بون ہے. اسی طرح جب آپ یہ چیز سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے آپ کا اسکیلیبلٹی. ٹھیک ہے, اس میں یہ اسکیلیبلٹی میں یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس اور آپ نے کلائنٹ کیسے ون کرنا ہے, کیسے ریچ آؤٹ کرنا ہے, اس کی ٹیم سیٹ کرنا. تو یہ دو مشینز ہیں بیسیکلی جو ایک بزنس میں ہونا بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ مطلب یہ مین مشینز ہیں. اس کے علاوہ فائنینس آپ کے جو ایچ آرز ہیں, پیپل ایکسیلنس کے لوگ ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہیں. لیکن جو بالکل اسٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ دو چیزیں تو ہونی ہی چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ایک ہی بندے سے دونوں کام لے رہے ہیں. اگر آپ دو بندے ہیں, ایک بندہ یہ کر رہا ہے ایک وہ کر رہا ہے, یا اگر آپ نے 10 بندے کی ٹیم بنا لی ہے, 5 یہ کر رہے ہیں 5 یہ کر رہے ہیں, وٹ ایور ڈویژن, وہ ڈپینڈ کرتا ہے فرام کیس ٹو کیس. بٹ اوور آل اگر آپ اوپر سے اس کا ویو لیں تو وہ یہ دو چیزیں ہیں. کلائنٹ کو ڈھونڈنا یہ بھی ایک آرٹ ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ کلائنٹ کس طرح, کلائنٹ کی جو سرچ ہے وہ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ لوگ کون سے پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں؟ پھر آپ لوگوں کی کوئی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے؟ کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ پلیٹ فارم ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ جتنے بھی اویلیبل ہیں نا سب یوز کریں. اس میں ہماری تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2 قسم کی چیزیں ہیں, ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ ایک تو یہ ہے کہ آپ آؤٹ ریچ کرتے ہیں کلائنٹ کو خود. ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ کلائنٹ آپ کو ریچ کرتا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب آؤٹ باؤنڈ میں جو ہے وہ اوبویسلی آپ کا لنکڈن وغیرہ اور یہ جو پلیٹ فارمس ہیں یہ آتے ہیں. آپ اس میں کنٹینیوسلی دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کی پروفائل کے ساتھ کون سا کلائنٹ میچ ہو رہا ہے. پھر آپ اس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. وہ ایک لمبا پروسیس ہے. اس کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, کیا انٹرسٹ ہے اس کا, اور اس کے پین پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیا ریزالو کرنے ہیں ہم نے, اور اس کو پھر پچ کرتے ہیں آپ کہ ہم آپ کی ایسے سے ہیلپ کر سکتے ہیں. اوبویسلی آپ کو کوئی پیسے صرف اس لیے نہیں دے گا کہ آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو کام چاہیے. آپ کوئی ویلیو ایڈ کرو گے ان کے بزنس میں, ان کا کوئی پرابلم ریزالو کرو گے تو آپ کے پاس بزنس آئے گا نا. تو وہ آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہو گیا یار جو کلائنٹ ہے اس کے پین پوائنٹس کیا ہیں, اس کو مسئلے کیا ہیں, اور اس کے بعد ایگزیکٹ ایک سلوشن لے کے نا آپ نے جانا ہے کہ یار یہ تمہارا مسئلہ ہے, یہ اس طرح میں ریزالو کروں گا, تو وہ آپ کی ڈیل کلوز ہوگی. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ جو ان باؤنڈ ہے آپ کا, اس میں ایڈس, ایڈورٹائزمنٹ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ, اور آرگینک ٹریفک آپ کی, وہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو خود ریچ کر رہا ہوتا ہے.
اگر کوئی آپ کے نیوز لیٹر پہ سبسکرائب کر رہا ہے, اس کو کچھ چیز انٹرسٹنگ لگی, یا آپ نے کوئی اچیومنٹ ہے, یا آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ ڈلیور کیا جو ایک بندہ اور بھی کروانا چاہ رہا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو ریچ کر لے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 مین چیزیں ہیں جن کو ہم لے کے چلتے ہیں. اور آئی بلیو کہ جتنا بھی بڑا بزنس ہو نا, اس میں چیزیں 2 ہی ہوتی ہیں, اس کو کرنے کے طریقے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر کسی ایگزیکیوشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. آؤٹ باؤنڈ کے لیے لنکڈ ان آئی گیس سب سے امپورٹنٹ ایک پلیٹ فارم ہے, رائٹ؟ یس, لنکڈ ان از آئی وڈ سے دا موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ وہاں پہ جو سارا جو وہاں پہ ٹریفک ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ پروفیشنل ٹریفک ہے, اور وہ سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہی اس مقصد سے ہیں. تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر ایک مارکیٹ ہے, فلاور مارکیٹ ہے F10 میں, تو وہاں لوگ پھول لینے جاتے ہیں, تو پھول وہیں بکیں گے. ٹھیک ہے, تو اب جو لوگ پروفیشنل اور اس فیلڈ میں ہیں وہ لنکڈ ان کے اوپر ہیں, تو آپ کو وہاں سے ہیلپ ہوگی زیادہ. اس کے علاوہ اور بھی پلیٹ فارمس ہیں کافی جس پہ آپ لوگ جا کے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایون آپ بہت ساری چیزیں ہیں, کولڈ ای میلنگ بھی ہے, کولڈ کالنگ بھی ہے, وہ چیزیں بھی آؤٹ باؤنڈ میں آتی ہیں ساری. اور اس کے علاوہ آپ ایون سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں ریچ آؤٹ. اگر آپ کو کوئی نہیں کانٹیکٹ مل رہا اور آپ کے پاس ایک پلان ہے اچھا کلائنٹ کو سب کنیکٹ ہونے کا, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. بٹ وہ اس میں تھوڑی باؤنڈریز دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن وہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ صحیح سے وہ کریں تو. ہم لوگوں کے پاکستان میں نا لنکڈ ان یوز کرنے کا طریقہ بھی لوگوں کو نہیں آتا. پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لنکڈ ان اگر ہے تو ہم لوگ دھڑا دھڑ دنیا کے ہر بندے کو کنیکٹ کر لیں تو ہم لوگوں کے جو فالوورز ہیں وہ بڑھ جائیں گے, جو بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو لیکن ہمیشہ لنکڈ ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ پروفیشنلز کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے. تو واٹس دا رائٹ وے ٹو یوز دس پلیٹ فارم جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو, کلائنٹ کا بھی فائدہ ہو؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنے بات کی ہے, ہر کسی کو ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوبویسلی اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کے کنیکشنز ہوں, جتنے زیادہ کنیکشنز ہوں گے اتنا آپ کے لیے ایزی ہوگا. بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ آپ کی فیلڈ کا نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ نہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے نہ آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہو, تو اس سے کنیکٹ کرنے کا سوائے ایسے کہ آپ کا نمبر انکریز ہو رہا ہے کوئی پرپز ہے نہیں اتنا بڑا. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور کوئی بھی جو بندہ ہے نا آج کل لنکڈ ان پہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کنیکشن ریکویسٹ بھیجیں گے ایکسیپٹ کر لے گا. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ اس بندے کے لیے واقعی کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہوں گے اس کی لائف میں, اس کی بزنس میں, اس کی پروفائل میں, تو وہ آپ سے کنیکٹ کرنا چاہے گا, ورنہ ہر کوئی نہیں کنیکٹ کرتا. میں بات کر رہا ہوں جو ڈیسیجن میکرز ہیں بڑے ان کی. تو اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ کلائنٹ کی پروفائلنگ اور آپ کو اپنا بھی پتا ہو. ٹھیک ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے اپنی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے چیزیں, آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کس چیز میں کلائنٹ کو پچ کر سکتے ہیں, کس چیز میں ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کو, اور کس فیلڈ کے اندر آپ ایکسپرٹ ہیں. تو اسٹارٹ اپس کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر انہوں نے کام بے شک کیا بھی ہو, بٹ وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم ہر فیلڈ کے اندر وہ کریں اور ہر فیلڈ میں جائیں. تو اس میں کافی چیزیں نا مشکل ہو جاتی ہیں. اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, بالکل اسٹارٹ میں ہیں, تو آپ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں رہیں, اس کو لے کے چلیں, وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. ٹارگیٹڈ آڈینس کے پاس جانا, انہیں بتانا کہ ہمارے پاس یہ کیس اسٹڈیز ہیں, یہ کام کیا ہوا ہم نے ایگزیکٹ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, وہ انہیں شو کیس کریں اور اس کو لے کے چلیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا مین وہ ہے. اور اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں, اگر آپ کسی کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں نا تو وہ کیا کہے گا, نہیں کہہ دے گا نا. تو اس میں لوگ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, یار میں اس کو کمنٹ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, میسیج کروں گا تو یہ ہو جائے گا, کنیکشن ریکویسٹ بھیجوں گا تو برا نہ منا لے یا وٹ ایور. اس طرح نہیں ہوتا. اف دے آر ناٹ انٹرسٹڈ, آپ کو لگتا ہے ایک بندہ انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے اور وہ ایک اچھا فٹ ہوں گے آپ ایک دوسرے کے لیے, اگر آپ نے انہیں کنیکٹ کیا ان سے, میسیج کیا, انہوں نے رپلائی نہیں کیا, تو اٹس فائن. ٹھیک ہے, تو اس پہ اتنا وہ مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی. اچھا شہریار, یہ تو بات ہو گئی کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ لنکڈ ان کس طرح یوز کرے. فیوچرنوسٹکس جو ہے وہ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں لنکڈ ان کو, اور آپ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ بیسیکلی ہماری بہت ایک سمپل سی پالیسی ہے, اسٹریٹ فارورڈ. ہم لوگ ٹرانسپیرنسی کے لیے یوز کرتے ہیں لنکڈ ان کو. ٹھیک ہے, ایز آرگنائزیشن ہم دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, کون کون سا ہمارے پاس ریسورس اویلیبل ہے, اور ہم لوگ کلائنٹ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری تو یہ سمپل سی اسٹریٹجی ہے. اس میں صرف لنکڈ ان ہی نہیں ہے, ہمارے نیوز لیٹرز ہیں, ہمارے آرٹیکلز ہیں, بلاگز ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ لوگ ہیں وہ ہمارے نیوز لیٹر سبسکرائب کرتے ہیں, ان کے پاس لیٹسٹ ہماری اپڈیٹس ہر چیز جاتی رہتی ہے. تو ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ کلائنٹ ہمارے پاس آئے, اینڈ دین وی ہیو اے ہول ٹیم جو اس کلائنٹ کو ہینڈل کرتی ہے, اسے بات کرتی ہے, اس کو لے کے چلتی ہے آگے, اسے فردر ایکسپلین کرتی ہے. تو ہمارا جو بیسیکلی اس ٹائم پہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کلائنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے اپنی طرف. آئی ٹی لینڈسکیپ میں ایک بہت ایک پاپولر ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں کہ کسٹمر سکسیس. تو کسٹمر سکسیس کیا ہے, آپ لوگوں کی کمپنی کا کسٹمر سکسیس ریٹ کیا ہے, آپ لوگ کس طرح سے اس کو مینٹین کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے آپ لوگ, کیونکہ آپ جتنا مارکیٹ میں آپ لوگوں کی کمپنی کے بارے میں کہا جاتا ہے, آپ لوگوں کا یہ کہا جاتا ہے کہ کسٹمر سکسیس ریٹ از ویری ہائی, اٹ از اے گڈ تھنگ. تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں.
اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میرے خیال سے میں تھوڑی سی پہلے بھی بات کی ہے اس کے اوپر کہ پروجیکٹ ڈلیور کرنا اور وہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں. تو اس کے لیے ہمارا ایک بیسیکلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے پورا, جو صرف اور صرف اسی چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ ہم نے ایک سروس ایکسیلنس کیسے کرنی ہے, کسٹمر کے سکسیس ریشو کو زیادہ کیسے کرنا ہے, اچھا کیسے رکھنا ہے, ان چیزوں کے اوپر کہ ہمیں کہاں بھی مسئلے ہو رہے ہیں, کہاں پہ پوٹینشیل مسئلے آ سکتے ہیں فیوچر میں. ٹھیک ہے, اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک اسٹارٹ اپ ہے, کمپنی ہے, وہ اسٹارٹ کرتی ہے بہت اچھی بیس میں, اور کلائنٹ کو امپریس کر دیتی ہے جی پہلے 2 مہینے میں. ٹھیک ہے, اور کلائنٹ کہتا ہے کہ ان کی جیسی کوئی کمپنی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بٹ آفٹر لائک سم ٹائم انہیں اور پروڈکٹ کو ملتا ہے, پرائرٹیز شفٹ ہو جاتی ہیں, اور 6 مہینے بعد وہ کلائنٹ جو وہ تھوڑا نا بیک سائڈ پہ چلا جاتا ہے, سین سے آف ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار نہیں. تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے کہ ہمارے کیس میں یہ نہ ہو, ہم نے ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا جو اس چیز کو میک شور کرتا ہے کہ ہر کلائنٹ جس کو ہر ٹائم پہ جتنی اٹینشن ملنی چاہیے وہ اس کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی لیفٹ آؤٹ نہیں ہے, کوئی چیز ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. تو اس سے کلائنٹ کا جو کانفیڈینس ہے وہ بلڈ کرنا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یار میں یہ کر رہا ہوں, سارا کچھ ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے, آپ اس کو اگر نان ٹیکنیکل کلائنٹ آپ اس کو بیہائنڈ دا کرٹنس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آئی بلیو کہ اگر ہم انہیں ٹرانسپیرنٹ رہیں ان کے سے زیادہ کہ یار دس از واٹ وی آر ورکنگ آن, دیز آر دا ٹاسک. ٹھیک ہے, ہم نے یہ اچیو کرنا ہے, اس کے لیے یہ ٹاسک آؤٹ کیا, ہم نے اس طرح ہوگا سارا, وہ بیسیکلی پوری ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کی چیزیں ہیں. تو ہم اس کو میک شور کرتے ہیں کہ جو ہم کام کریں نا 1 گھنٹہ جسٹیفائی کریں کلائنٹ کے آگے. ٹھیک ہے, وی ٹیل دیم ان ایڈوانس کہ یار یہ ٹاسک ہے, یہ لے گا گھنٹہ. فار ایگزامپل آئی ایم جسٹ سیئنگ لیٹس سے کہ یہ ایک ٹاسک ہے, ایک فیچر ہے, اس کو کمپلیٹ کرنے میں 1 دن لگے گا. اور if he says okay, then we start working on it. And let's say if it takes 2 days for some reason, then we tell them کہ بھائی اس نے 2 دن لیے ہیں اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, اسپیسیفک ریزن, ٹیکنیکل ریزن ہو سکتا ہے, کوئی پلاننگ میں ایشو ہو سکتا ہے. تو انہیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا, ٹرانسپیرنسی دکھانا کہ یار یہ ہوا سارا, رادر دین کہ آپ انہیں بالکل شٹ ڈاؤن کریں اور اینڈ پہ ان کو بتائیں کہ یار پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے یا وہ ڈلیور کر دیا آپ نے. تو وہ ایک پروسیس کلائنٹ بھی انجوائے نہیں کرتا اور نہ ہی آپ کے لیے ہیلدی ہے وہ لانگ ٹرم میں. رائٹ, یہ ایک طرح کا کسٹمر کیئر ڈپارٹمنٹ ہو گیا آپ لوگوں کی اپنی کمپنی میں. کتنے بندے ہیں اس میں؟ سو بیسیکلی اس میں ہمارے 3 بندے فی الحال جو ہیں وہ 3 لوگ ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ صرف اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ان کا بیسیکلی ان کے اوپر کوئی اور رسپانسبلٹیز نہیں ہے. ان کا مین پرپز اور مین گول ہی یہ ہے کہ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں چیزوں کو, اور کیا کیا چیزیں امپروو کر سکتے ہیں. تو 3 for now, but we will be increasing this inshallah. That's actually quite interesting to hear, کیونکہ ساری کمپنیز میں نہیں ہوتا اس طرح. مطلب کچھ کمپنیز میں ہی اس طرح کی, کیونکہ اپنے کلائنٹ کے لیے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ آ گیا, ڈیلیوریبل دے دیا, بس ٹھیک ہے, یہ کیا سیٹسفائی کرنا ہے کلائنٹ کو. لیکن اٹس سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ آپ لوگوں کی کمپنی میں ایک آپ لوگوں نے اس طرح کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. سو کنگریچولیشنز آن دیٹ. بہت کچھ آپ سے آج کے اس سیشن میں ہم لوگوں نے سیکھا ہے. یہ میرے لیے تو اٹ واز اے لرننگ سیشن, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ جن لوگوں کی بار بار کہنے کے اوپر ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے ہم لوگوں نے آپ کو انوائٹ کیا, وہ اس سے کافی کچھ سیکھیں گے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ جو ہماری پالیسی میکرز ہیں وہ بھی اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں گے کہ ایک ینگ انٹرپرینور جو ہے, ایک ینگ اسٹارٹ اپ کا CEO جو ہے, وہ جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں, تو ایک وہ بندہ جو کہ بیچارہ فری لانسر ہے وہ کتنی پرابلمس فیس کر رہا ہوگا. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد تھوڑا بہت چینج جو ہے ہم لوگ ایکسپیکٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو اور آپ کی کمپنی کے بارے میں جاننے کے لیے تو پھر سے آپ کو انوائٹ کریں گے. اور آئی ایم پریٹی شیور کہ لاسٹ پوڈ کاسٹ کی طرح دس ون ول آلسو گین کوائٹ گڈ ویوز, and it will be a great success. So thank you so much for joining us. Thank you so much, and it is always fun to have these conversations with you, Marij, اور I hope کہ اس سے کوئی positive impact جائے, اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی ڈسکشنز کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم. انشاءاللہ. Thank you so much for joining us. Thank you.